आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। न पेशकश न पेशरफ्त, तो जनरल राहील शरीफ के मामले में इख्तिलाफ क्या है और मिलिट्री कोर्ट्स की अफादियत पर इख्तिलाफ क्यों, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। मुझे इसकी डिटेल्स नहीं पता, मैं ये परसों तरसों ये चीज़ फाइनलाइज हुई है। डेफिनेटली हमारी हुकूमत की जो है उसमें मंशा शामिल होगी। मैं तो शुरू दिन से मिलिट्री कोर्ट्स के हक में नहीं था, वो कोई इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं रही। समझ में नहीं आता कि ये अमेरिका पता नहीं कैसी सुपर पावर है और जो बाइडेन उसका कैसा नायब सदर था कि बेटे के इलाज के लिए अपना घर बेचने चल पड़ा। अगर बेचना ही था तो किसी दूसरे का बेच देते, ये नहीं करते तो किसी सौदे में किक बैक कमीशन कमा लेते, थोड़ी सी करप्शन ही कर लेते। अगर कोशिश करते तो सऊदी अरब, दुबई, कतर में कोई मेहरबान ही मिल जाता, बेकार में घर बेचने चल पड़े। हमारे यहाँ किसी वजीर, मुशीर, सफीर के साथ ऐसा हो जाए तो पूरे खानदान में उसकी नाक कट जाए। बस एक बार रोहदा मिल जाए फिर उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में और असासे पाकिस्तान से बाहर। इसलिए तो कहते हैं कि अपना तो स्टाइल ही अलग है, लेकिन यहाँ तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कुछ सियासतदानों के स्टाइल से ही तंग हैं, जो ना मंगल देखते हैं ना बुध, गोश्त का नागा होता है। लेकिन ये सियासतदान बगैर नागा सिर्फ झूठ बोलते हैं, हर रोज नया शोशा छोड़ते हैं और ये शोशा छोड़ा हुआ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तबीयत पर गिरा गुजरता है। इन गलीज इल्जामात पर वो सोचते हैं कि ये कैसे लोग हैं जो झूठ की सियासत करते हैं, लेकिन मियां साहब को यकीन है कि अवाम बाशऊर हैं, टीवी देखकर समझ जाते हैं कि क्या झूठ है और क्या सच है। ये सारी बातें सुनकर ऐसा लगा कि मियां साहब वजीर आजम पाकिस्तान नहीं बल्कि तालीम बराए अखलाकी और सियासी और माशरती यूनिवर्सिटी के लेक्चरार हों, क्योंकि मियां साहब शायद ये भूल गए कि ये सब पाकिस्तानी सियासत का चलन है। पैनमा है तो तनकीद भी है, पैनमा है तो शफाफियत पर सवालात भी हैं। आज मियां साहब के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि 62-63 इब्हाम का पकवान है। तो देखना ये है कि क्या आने वाले दिनों में अदालत ये पकवान चखेगी या फिर देखे बगैर ही छोड़ देगी। देखना तो ये भी है कि क्या हुकूमत दोबारा मिलिट्री कोर्ट्स के लिए इत्तफाक राय हासिल कर सकेगी या अब रात गई और बात गई। और देखना ये भी है कि अगर वाकई कोई बात थी ही नहीं तो इस्लामी फौजी इत्तेहाद के लिए राहील शरीफ की सरबराही की बात क्यों, कैसे और कहां से आ गई। इसी पर प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी एनालिस्ट जनरल अमजद शुएब साहब ने, मजहबी रहनुमा अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, PMLN से राना मोहम्मद अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सरबरा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज बीट। राना अफजल साहब, सर पहले जरा ये बताइए कि सियालकोट के हल्का NA-110 से मुंतखब ख्वाजा आसिफ को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में पाकिस्तान में किस ओहदे से, किस पोर्टफोलियो से जाना पहचाना जाता है सर? देखिए, उनके पास दो पोर्टफोलियो हैं, एक वाटर एंड पावर का है और दूसरा वो डिफेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है सर, आपने कहा वो डिफेंस तो मिनिस्टर से जाना पहचाना जाता है। बिल्कुल ठीक है, ये बात मैंने इसलिए की क्योंकि आजकल कुछ ऐसी बातें हो रही है ना कि जो उनके पोर्टफोलियो से मुताबिकत नहीं रखती हैं, स्पेशली डिफेंस मिनिस्ट्री के पोर्टफोलियो जो है उसके हवाले से मैं बात कर रही हूं और आप जानते हैं कि ये एक अहम पोर्टफोलियो है। राना साहब, ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से आपका क्या ख्याल है कि जनरल राहील शरीफ के हवाले से एक ऐसी बात क्यों की गई सर जिसका वजूद ही नहीं है? चूंकि उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में ये कहा कि उन्हें इस मामले की डिटेल का नहीं पता। ये मैं इस्लामी फौजी इत्तेहाद का जो मामला और राहील शरीफ साहब जो उसकी सरबराही की बात हो रही है, मैं उस हवाले से बात कर रही हूँ। तो पता नहीं था, फिर इंफॉर्मेशन दी, ना सिर्फ इंफॉर्मेशन दी सर बल्कि उन्होंने टाइम फ्रेम भी बताया कि 2 से 3 दिन में ये मामला तय हो चुका है और ये भी बताया कि काफी अरसे से ये बात चल रही थी और अब जाके ये मामला तय हुआ है। तो क्या सब कुछ उनके सामने हुआ है सर? देखें, वो इसके ऊपर खुद बजाते खुद बड़ी क्लियर कट वजाहत दे चुके हैं और शायद उनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या जो भी हुआ
انہوں نے جو بات کی اس میں انہوں نے خود یہ لفظ استعمال کیا کہ اس میں کچھ ابہام تھا. اب دو چیزیں اس میں نوٹ کرنے والی ہیں. ایک تو جو بھی وہ ملٹری الائنس بن رہا ہے سعودی عربیہ میں, اس کا پاکستان کی فوج اور پاکستان کی ریاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جب جنرل راحیل شریف ریٹائر ہو جاتے ہیں تو اگر وہ ہمیں حکومت کو اپروچ کریں گے کسی چیز کے لیے تو پھر بات آگے چلے گی, اور اگر ان کے لیول کے اوپر کوئی بات ہوئی ہے جو ان کے علم میں نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں. دو سوال سر, آپ نے ابہام کی بات کی, ڈیفنس منسٹری ایک اہم پورٹ فولیو, ابہام تھا تو بات کیوں کی؟ جب اس معاملے کا خواجہ آصف کو پورے طریقے سے پتہ نہیں تھا تو بتائیے کہ بیان داغنے کی ضرورت کیا تھی ان کو سر, یا پھر اس کے پیچھے کچھ اور مقاصد ہیں؟ دیکھیں, آپ جس طرح سے سوال پوچھ رہی ہیں وہ ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان کی ڈیفنس منسٹری کا کوئی رول ہے اس کے اندر. میں نے پہلے یہ وضاحت دی کہ ابھی جو سعودی عربیہ میں جو سعودی عربیہ میں کوئی اگر کولیشن کوئی اس طرح کی چیز بن رہی ہے, ابھی تک پاکستان کی حکومت اس میں انوالوڈ نہیں ہے. تو انہوں نے اپنی ایک رائے دی جو انہوں نے وڈرا کر لی. جب انہوں نے ریکارڈ چیک کیا تو ان تک کوئی انفارمیشن نہیں تھی اور انہوں نے وہ بالکل واضح طور پہ جب کوئی وزیر اور اہم وزیر رائے دیتا ہے تو سر وہ حکومت کی رائے ہوتی ہے نا, پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ حکومت کی نالج میں ہے. اور رانا صاحب یہاں پہ صرف خواجہ آصف صاحب کا مسئلہ نہیں ہے, اسحاق ڈار صاحب کو بھی اس معاملے میں کچھ نہیں پتا, اور مصدق ملک صاحب نے انتہائی مصدقہ انداز میں کہا کہ بھئی یہ تو راحیل شریف جو ہیں ان کا انفرادی فیصلہ ہے. اور پھر خواجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ ہوا ہے تو حکومت کی اس میں منشا شامل ہوگی. بھئی کنفیوژن تو آپ لوگوں نے پھیلایا نا رانا افضل صاحب, کس بات کو صحیح مانیں, ہم کیا سمجھے کون بے خبر ہے اور کون باخبر ہے؟ یہ بات کا وتنگڑ بن رہا ہے. اگر انہوں نے ایک بات کر کے وڈرا کر لی, انہوں نے کہا کہ اب صحیح انفارمیشن مجھے آ گئی ہے, تو میرا خیال ہے وہ فائنل بات ہے. اور یہ واقعی بات صحیح ہے کہ حکومت پاکستان کا ان کا انفرادی فیصلہ ہے. جب وہ کر لیں گے وہ پھر حکومت سے اگر اجازت لینی ہوگی تو لے لیں گے. میرا خیال ہے ٹھیک ہے. رانا صاحب کیا میں یہ سمجھوں, آپ نے کہا پتنگڑ بنا رہے ہیں بات کا, تو موقع کیوں دیا تھا پتنگڑ بنانے کا؟ اور دوسرا یہ کہ کیا میں آپ کی بات سے یہ سمجھوں کہ یہ بھی سیاسی بیان ہے سر؟ میرا خیال ہے ہم لوگ خطا کے پتلے ہیں, کوئی غلطی کی گنجائش چھوڑ دیا کریں. اوکے چلیں, لگتا ہے آپ بھی کچھ بے خبر ہی لگ رہے ہیں ویسے اس معاملے سے. تو طاہر اشرفی صاحب سے پوچھ لیتی ہوں, شاید وہ ہمیں کچھ بتا سکے. علامہ طاہر اشرفی صاحب, سر یہ حکومتی وزراء کے بیانات میں اتنا تضاد کیوں ہے, یہ ابہام کیوں ہے؟ حکومتی وزراء اور اسپیشلی خواجہ آصف پہلے اس طرح کے بیانات دیتے ہیں پھر یو ٹرن لے لیتے ہیں, کیا مقصد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ پہلی بار تو ہوا نہیں. اس حکومت کے وزیر جو ہیں بڑی معافی کے ساتھ رانا صاحب سے, یہ وزیر دفاع صاحب سے پوچھے تو صحیح کہ آپ نے جو کہا 2-3 دن پہلے یہ طے ہو گیا, تو آپ نے کس بحاف پہ کہا تھا یہ بات؟ جنرل راحیل شریف تو عمرہ کرنے گئے تھے, اور کوئی چیز وہاں پر جو ہے اگر ڈسکس بھی ہوئی ہوگی تو وہ ایسی صورت میں نہیں تھی کہ جس کو جناب آپ کہہ دیں کہ 2-3 دن پہلے طے ہو گیا. تو کیا ایسا شخص اتنے اہم منصب کے اوپر بیٹھ کے اس طرح کی بات کرے گا؟ تو اس ملک کا جو مذاق بنا ہے اس کے بعد آپ ذرا جائیے اور جا کے عرب ذرائع ابلاغ میں اور باقی انٹرنیشنل میڈیا میں یہ جو مذاق بنا ہمارا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں نہیں سمجھتا. دیکھیے بات یہ ہے, ابھی بھی یہ عجیب و غریب بات کرتے ہیں. جی بات کیجئے. ہو سکتا ہے چونکہ جنرل راحیل شریف صاحب جو تھے جب وہ آرمی چیف تھے تو خواجہ صاحب جیسے لوگ اس وقت کافی ان سے دبک کے رہتے تھے, تو ان کو اب موقع ملا ہو کہ چلو یار اب تو وہ حاضر سروس نہیں ہے تو تھوڑا سا چوکا چکا مارنے. لیکن یہ بات عرض کروں گا. ٹھیک ہے علامہ طاہر اشرفی صاحب, آپ ایک جگہ یہ کہہ رہے تھے کہ خواجہ آصف جو ہیں ان کو یہ وزارت چھوڑ دینا چاہیے, یا پھر میاں نواز شریف کو ان کو کہنا چاہیے کہ وہ اپنا منہ بند رکھیں. سر آپ نے یہ بات کیوں کی؟ کیا خواجہ آصف اپنی وزارت کے معیار پہ پورے نہیں اتر رہے ہیں سر؟ آپ مجھے خود بتا دیجئے کہ اتنا بڑا معاملہ جو ہے وہ بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی 2-3 دن پہلے سیٹل ہو گیا معاملہ, طے پا گیا ہے, اور وہاں ہوا ہی کچھ نہیں ہے. جنرل راحیل شریف عمرہ کر رہے ہیں, وہ مدینہ شریف میں ہیں, وہ مکہ میں ہیں, اور یہ یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی معاملات طے پا گئے ہیں. میرا انہوں نے ایک تصویر دیکھی سر, کیا پتا ان کو یہی بتایا گیا؟ کیا پتا ان کو یہی بتایا وہ وزیر اعظم نے, کس نے بتایا؟ وہ ہو سکتا ہے میرا نہیں خیال کہ وزیر اعظم نے انہیں اس طرح کی کوئی بات کہی ہو. رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا. میں نہیں سمجھتا
میں نہیں سمجھتا وزیر اعظم نے انہیں کہا ہو کہ جناب 2-3 دن پہلے طے ہو گیا اور اب آپ جا کے ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات کہہ دیں. حقیقت حال میں جو انداز اختیار کیا جا رہا ہے اور جس انداز سے چیزیں کہی جا رہی ہیں, ایک سیکنڈ میں اور کہہ دوں, یہ جو عالمی اسلامی اتحاد بنا تو اس کی جو پہلی مشقیں ہوئی کیا اس میں پاک فوج شامل نہیں تھی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری وزارت داخلہ کا پہلے کچھ بیان آیا تھا, بعد میں کچھ بیان آیا تھا. تو ہمیں چیزوں کو دیکھنا چاہیے, مذاق نہیں بنانا چاہیے. علامہ صاحب ایک اور بات ذرا بتا دیں, چونکہ ریسنٹلی آپ سعودی عرب سے ابھی آئے ہیں سر, کیا واقعی یہ پیشکش کے حوالے سے خبر ٹھیک ہے؟ کیا راحیل شریف صاحب کے کو اس طرح کی پیشکش جو ہے وہ کی گئی ہے, یا صرف یہ ایک بحث کی جا رہی ہے, ایک ایسا خیال ہے جس پہ بحث ہو رہی ہے, جس کو کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے اور ابھی اس کے حقیقت بننے میں کچھ وقت لگے گا, کچھ ٹائم ہے؟ علامہ صاحب دیکھیے, ابھی یہ اتحاد جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں 34 ملکوں سے شروع ہوا, اب یہ 42 ممالک اس میں شامل ہو گئے, اور ہمیں ابھی اس کی, چونکہ اس کے بارے میں ایک سیکنڈ عرض کر دوں, اس کی تپش یہ کیوں بن رہا ہے, اس تپش کا احساس ہمیں اس لیے نہیں ہوا کہ ہماری پاک فوج نے یہاں جو ہمارے گلی اور کوچوں کو خون سے نہلا رہے تھے ان کو آپریشن ضرب عضب کے ذریعے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اب عرب دنیا داعش اور اس طرح حزب اللہ جیسی تنظیموں اور انتہا پسند تنظیموں کا شکار ہو رہی ہے, تو وہاں یہ اتحاد بن رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ صحیح بات کریں. ذرا اس طرف بھی آتے جناب شعیب صاحب, سر آپ کئی مرتبہ یہ جو پورا واقعہ ہے یہ کیسے پیش آیا, کیا معاملات ہیں, کیا ڈیٹیلز ہیں, آپ کئی بار اس کو بتا چکے ہیں, اور آپ کے مطابق یہ اصولی طور پر سعودی حکومت کی جانب سے تجویز میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہے وہ قبول کر چکے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ تجویز میاں صاحب نے قبول کر لی تو کیبنٹ کو کیوں نہیں بتایا؟ اسحاق ڈار, سرتاج عزیز, مصدق ملک اور وزیر دفاع خواجہ آصف جیسے اہم وزیر, ان کو کیوں نہیں پتا؟ سر یہ لا علمی کا اظہار کیوں کر رہے ہیں میڈیا پہ آ کے؟ اور آپ اپنی انفارمیشن پہ اب تک قائم ہے جو آپ کہتے ہیں راحیل شریف نے آپ کو بتائی ہے؟ میں قائم ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم جو جواب فرما رہی ہیں کہ بالکل وہ ہم حصہ بن چکے ہیں اور پرائم منسٹر نے, وہ ایسی چیز نہیں. ٹھیک ہے, جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جب سعودی وزیر دفاع یہاں آئے تھے لاسٹ وزٹ پہ, تو انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے جب ملاقات کی تو انہوں نے غیر رسمی اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جنرل راحیل کو ہم اپنی جو کولیشن فورسز بنا رہے ہیں اس کا کمانڈر ہم بنانا چاہتے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب نے انہیں کہا کہ ہمارے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہوگا, فخر کی بات ہے کہ ہمارے کسی آفیسر کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل ہے کہ ایک انٹرنیشنل فورس کی کمانڈ کرے. اور میری اطلاع کے مطابق پھر انہوں نے جنرل راحیل کو ٹیلی فون کیا, کیونکہ یہ وزیر دفاع اس کے بعد جی ایچ کیو جنرل راحیل کو ملنے جا رہے تھے. تو پرائم منسٹر نے پہلے سے ان کو اطلاع دے دی کہ مجھ سے بات ہوئی ہے تو میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ ہمارے لیے اعزاز ہے. چنانچہ میرا خیال ہے اسی طرح ان کو انسٹرکشنز بھی دے دی ہوں گی کہ آپ بھی کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے یہ ظاہر ہو کہ آپ نہیں جانا چاہتے یا ہم نہیں بھیجنا چاہتے. تو اسی انداز میں انہوں نے بھی بات کی وہاں پہ, لیکن انہوں نے اپنے خیالات میں کچھ اظہار کیا کہ جی یہ جو سنی اتحاد نہیں نظر آنا چاہیے, صرف یہ اسلامی اتحاد نظر آنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران وغیرہ جو ممالک اس میں شامل نہیں ان کو شامل کریں. شرائط انہوں نے رکھی نا, کمال کی بات ہے, آپ کو پتا ہے لیکن حکومت کو یہ شرائط نہیں پتا. اب یہ بات چیت تو ہو گئی. اب اس کے بعد سے سعودی حکومت نے آج دن تک کوئی باضابطہ ڈاکومنٹ نہیں بھیجی لکھ کے جس میں ایک تو فورس کے خد و خال ہو. اشریف صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے تو کہا کہ جی ہمارا نام سعودی عرب نے خود ہی داخل کر دیا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ کیا ہے. لیکن پھر ہم نے اس کی ایکسرسائز اٹینڈ کی جس میں پرائم منسٹر بھی گئے, جنرل راحیل بھی گئے, اور وہاں پہ ہمارے جو ٹروپ سعودی عربیہ میں آلریڈی ٹریننگ کروا رہے ہیں ان کو ہم نے کہا وہ شامل بھی ہو گئے. اب اس چیز پہ ملک میں کسی نے نہیں پوچھا کہ بھی ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے حصہ نہیں, دوسری طرف آپ ایک ایکسرسائز میں جا کے پرائم منسٹر تک ریپرزنٹیشن بھی کر رہے ہیں اور ٹروپس بھی چلے گئے. سر آج بھی سرتاج عزیز صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں, اب وہاں پہ ابہام موجود ہے. میری اطلاع کے مطابق سعودی عربیہ نے آج دن تک کوئی ڈاکومنٹ, کوئی ایسی چیز نہیں بھیجی حکومت کو جس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ ہم باقاعدہ طور پہ حصہ ہوں گے, کوئی ایگریمنٹ سائن ہو یا کچھ ہو. اور اسی میں پھر شاید یہ بھی ہو کہ جی جنرل راحیل اس میں آ کے تو ٹیک اوور کریں. کچھ کنفرم نہیں ہے یہ نہیں, اب وہ سارا قصہ تو اس کے بعد شروع ہوگا. اور پھر وہ اب حکومت اگر باضابطہ کسی ایگریمنٹ میں جانا چاہتی ہے تو ہو سکتا ہے حکومت اس کیس کو, تنازع کس نے بنایا, کیوں بنایا, اور اب اس وقت کیا کرنے کی ضرورت ہے. میں بڑا حیران ہوں.
میرا خیال ہے حکومتی پارٹی کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ بڑی کرائسس پیدا کر دیتے ہیں. ابھی خواجہ صاحب نے کچھ ہی دن پہلے نیوکلیر ویپن چلا دیے تھے. جی جی بالکل, وہ ایک فیک خبر تھی اور اس کے اوپر انہوں نے ایسا, اور یہ اتنا سینسیٹیو ایشو ہے, پہلے ہی ہمارے نیوکلیر پروگرام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے ویسٹرن ورلڈ ساری, اوپر سے اگر آپ اس طرح کا کر دیں تو وہ تو بالکل مصیبت بن جاتی ہے یہ چیز. اور اب انہوں نے یہ قصہ کھول دیا. تو میرا خیال ہے حکومت کو بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ کوئی کیا بیان آپ کے خیال میں اس طرف سے بھی آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری تھا کہ پرائم منسٹر کے آفس سے کوئی سٹیٹمنٹ آتی جو اس صورتحال کو درست کر دیتی, واضح کر دیتی, اور یہ فوراً نہیں, ٹھیک ہے, جیسے یہ طوفان اٹھا تھا وہ سٹیٹمنٹ آ جانی چاہیے. آفر آ چکی ہے یا پائپ لائن میں ہے, بات ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یا ہونی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے, جاننا میں چاہ رہی ہوں کہ کیا راحیل شریف صاحب کو اس اتحاد کی سربراہی, اسلامی اتحاد کی سربراہی کرنا چاہیے سر, اور کیا اس اتحاد کے لیے اسلامی اتحاد کا جو ورڈ ہے وہ درست ہے؟ چونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اسلامی دنیا کے تمام ممالک ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہوگی, آج اسلامی اتحاد کہہ سکتے ہیں؟ آپ 34 ہم ملکوں کی بات کر رہے تھے, پھر 39 ہو گیا, اب 42 کنٹریز ہیں, اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ جو رہ گئے ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں گے وقت آنے تک. عراق نہیں, ایران نہیں ہے اس میں, سب سیریا ہوں گے, نہیں ہے اس میں, لیبیا نہیں ہے. دیکھیں جب اس کے مقاصد سب کو سامنے آئیں گے تو ہوں گے, کیونکہ اس کا مقصد بنیادی طور پہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز ہے. جب تک نہیں ہے تب تک تو سارے اسلامی ممالک ایک ساتھ نہیں ہے نا, مفادات کا ٹکراؤ ہے. دیکھیں نا, جب یہ ڈاکومنٹ بن جائے گی, ہمیں آئے گی تو دوسروں کو بھی جائے گی, بالکل سب اپنا فیصلہ کریں گے. اور اگر اس کو نظر آیا کہ یہ دیکھیں نا, ابھی جو چیزیں ہمیں اندازہ نہیں, ہمیں نہیں پتا کہ فورس کا سٹرکچر کیا ہوگا, بالکل صحیح ہے, ہمیں نہیں پتا کہ آج جنرل راحیل شریف کو آپ لگانا چاہتے ہیں. ایک سیکنڈ, نہیں, ابھی مجھے ذرا ایکسپلین کرنے دیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ آئندہ اگلا چیف ان کا ٹینیور کیا, اور آگے آئندہ آنے والے کیسے بدلیں گے. بالکل صحیح. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کون ان ساری فورس کو کنٹرول کرے گا, کوئی ڈیفنس کونسل بنے گی, کیا باقی سارے ملک جو ہیں وہ خاموش ہوں گے, صرف سعودی عربیہ چلاتا رہے گا. یہ ساری چیزیں, اور پھر اس فورس کو استعمال کرنا, یا اس فورس کا انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ, یونائٹڈ نیشن کے ساتھ کیسے تعلق ہوگا, OIC کے ساتھ کیا تعلق ہوگا. سعودی عرب, وہ سر OIC کی تو بات ہی چھوڑیں, وہ تو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو بھیجا جائے گا. جب آپ کے یہ سارے ڈاؤٹس کلیئر ہوں گے, حکومت فیصلہ کرے گی کہ ہم نے اس کولیشن کا حصہ کیسے بننا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور حکومت پھر اجازت دے گی کہ جی اب جنرل راحیل نے آگے جانا ہے. ٹھیک, تو یہ تو پروسیس ہی شروع نہیں ہوا جب خواجہ صاحب نے طوفان مچا دیا. میں تو بڑا حیران ہوں, اسی لیے تو اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے نا, کہ بات کریں گے تو کنفیوژن کلیئر ہوگی نا. آپ کچھ بات کر رہے ہیں, حکومتی وزراء کچھ اور بیانات کر رہے ہیں, تو گفتگو میں تو یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ حکومتی وزراء کو حقیقت پتہ لگ جائے تاکہ وہ بیانات درست کرنے شروع کریں. ٹھیک ہے, صاحبزادہ حامد رضا صاحب, سر آپ کا کیا خیال ہے کہ اسلامی فوجی اتحاد کے لیے جو راحیل شریف صاحب کا نام ہے, ابھی تک نام ہی ہے, ظاہر ہے کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے, تو سر یہ انتخاب کیوں کیا گیا ہے, اور وزراء کے جو بیانات ہیں ان میں کیوں لگتا ہے کہ یہ لا علم ہے اس حوالے سے, اور یہ اتحاد کیا جو اسلامی دنیا کو درپیش چیلنجز ہیں اس سے نمٹ سکے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا بڑا مشکور ہوں بارش کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں لیا. دیکھیں, جنرل صاحب نے جو 2-3 باتیں کی بڑی سالڈ بھی ہیں اور بڑی موضوع بھی ہیں, کہ اولاً تو اس اتحاد کے حوالے سے سب سے نیگیٹو کردار جو ادا کیا ہے وہ خواجہ آصف صاحب نے کیا ہے. اور خواجہ آصف صاحب کی آپ نے جب انٹروڈکشن کروایا تو ابتدا میں وہ 2 وزارت کے قلمدان کے ساتھ ساتھ ان کا ایک تاریخی جملہ بھی ہے جو انہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا تھا. وہ کچھ شرم یا حیا کے بارے میں کچھ اس قسم کے جملے تھے, وہ ایگزیکٹلی میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ سیم ایگزیکٹ اسی چیز کی کمی تمام حکومتی وزراء کے اندر ہے. کچھ عرصہ پہلے جب راحیل شریف صاحب آرمی چیف کے طور پر موجود تھے پاکستان میں, تو کشمیر کے حوالہ سے جو ڈیلیگیشنز باہر بھیجے گئے, انہوں نے واپس آ کر کچھ عجیب و غریب قسم کے خیالات کا اظہار قومی اسمبلی میں کیا, اور اس کے بعد اس کی بنیاد کے اوپر پوری ویسٹرن ورلڈ کے اندر پورے ہندوستان نے ایک وویلا مچا دیا کہ پاکستان میں تو جناب حکومت نے آرمی کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کالعدم جماعتوں کو اور آپ دہشت گردوں کے سرپرست ہیں اور آپ ان کی سرپرستی کرتے ہیں. اس موقع پہ بھی جن افراد نے وہ بیانات دیے انہوں نے اس سے رجوع کر لیا کہ ان کو علم نہیں تھا. خواجہ آصف صاحب کو بچے نہیں ہیں, وہ کو پہلی مرتبہ وزیر نہیں بنے, وہ کو پہلی مرتبہ پارلیمنٹیرین نہیں بنے, وہ ان کو سب چیزوں کا پتہ ہے, انتہائی نپی تلی, انتہائی اچھی گفتگو کرتے ہیں جب انہوں نے کرنی ہو. میرا اس کے اوپر نقطہ نظر یہ ہے کہ خواجہ مسلم لیگ نون نے بڑے ایک سسٹمیٹک طریقے سے یا سائنٹیفک طریقے سے جنرل راحیل شریف صاحب سے کہہ لیں یا خصوصاً افواج پاکستان کے حوالہ سے ان سے کہہ لیں کہ وہ جو گرج ہے مسلم لیگ نون کی قیادت کے اندر افواج پاکستان کے حوالہ سے اس کا بدلہ لیا. جنرل راحیل شریف جس مقبولیت کی انتہا پر تھے آپریشن ضرب عضب کے حوالہ سے, اور دیکھیں نا اب یہی بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس سٹیٹمنٹ کی بنیاد ہم نے مخالفت کی اس چیز کی. میرا
ہر آدمی کو ایک حق ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھے. ہمارے سامنے چونکہ وقت تک یہ حالات نہیں ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ جو اتحاد ہے, ابھی تو میں سے سو آپ مخالفت کیوں کر رہے ہیں سر؟ ذرا اس کی وجہ تو بتائیے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو یا جنرل راحیل شریف کو ایسے کسی اتحاد کا حصہ نہیں بننا چاہیے, سربراہی نہیں کرنا چاہیے. وجہ کیا ہے سر؟ کیا آفر خراب ہے؟ کیا اتحاد میں کوئی مسئلہ ہے؟ یا پھر آپ کی مخالفت کی وجہ وہ اثرات ہیں جو ہمارے ملک کے اندر نظر آ سکتے ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیں, میری نظر کے اندر خواجہ آصف صاحب نے جو وقت سے پہلے یہ انہوں نے پنڈورا باکس کھول دیا, اس کی وجہ سے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اتحاد کے خد و خال ہی ہمارے علم میں نہیں ہے. ابھی تک جو ایک امیج جا رہا ہے, چونکہ بڑے کنٹروورشل کنٹریز ہیں, اپنے جو حساس ممالک ہیں, جس میں آپ لیبیا کہہ لیں, جس میں آپ سیریا کہہ لیں, جس میں آپ یمن کہہ لیں, جس میں آپ ایران کا, جن ملکوں کے اندر اس وقت ایک خانہ جنگی کی کیفیت ہے, ان ملکوں نے اپنے آپ کو ٹوٹلی اس الائنس سے علیحدہ کیا ہوا ہے. تو اس کے ساتھ ایک امیج جاتا ہے کہ اس کو آپ ایگزیکٹلی سنی الائنس بھی نہیں کہہ سکتے, اہل سنت کے اندر بھی آپ اس کو ایک سلفی الائنس کہہ سکتے ہیں, کہ شاید جو ایک امیج دیا گیا ہے جو جا رہا ہے. ان حالات کے اندر جب ہمارے سامنے یہ چیز نہیں ہے, دیکھیں نا, میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر اسلامی ممالک کا ایک اتحاد بنے تو ہمیں بتایا جائے کہ وہ اتحاد کشمیر کے حوالہ سے, آزادی کے حوالہ سے اپنا کام کرے گا, وہ فلسطین کے حوالہ سے, وہ بوسنیا کے حوالہ سے, وہ کے اندر جو قتل عام ہو رہا ہے اس کے حوالہ سے. میں یہ نہیں چاہتا. آپ دیکھیں نا, ایک سرٹن سچویشن ہے یمن کے اندر, ایک سرٹن سچویشن ہے سیریا کے اندر. اگر آپ اس الائنس کو صرف یمن یا سیریا کے تناظر میں لینے کی کوشش کریں گے اور پھر جنرل راحیل شریف صاحب اس کے سربراہ ہوں گے, تو اس کے میسیو کانسیکوینسز پاکستان کو بھی بھگتنے پڑیں گے. کیونکہ یہاں پر کہ اس اتحاد کی سربراہی کیا پھر اسی ملک کو کرنی چاہیے جو اس کو فنڈ کرے, جو اس کو ہاؤس کرے, یا جو اس کو چلائے گا, اور اگر کوئی اور اس کی سربراہی کرے گا تو پھر وہ چل نہیں سکے گا؟ اگر یہ پورے عالم اسلام کے مسائل کا احاطہ کرتا ہے, اگر یہ فلسطین, برما, کشمیر, یہ تمام ایشوز کا احاطہ کرتا ہے, تو 100 بسم اللہ اس کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے. لیکن اگر اس نے صرف یمن کو یا سیریا کو ہی دیکھنا ہے, یا عراق کی سرٹن سچویشن کو دیکھنا ہے, تو پھر دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جو دو طبقات ہیں, اہل تشیع کے اور اہل سنت میں جو بریلوی طبقہ فکر ہے, اس کے سیریس تحفظات ہیں اس حوالہ سے کہ وہاں پر سعودی مفادات کی ایک جنگ ہے جس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ لے کے آئے ہیں پروگرام میں چاہوں گی ذرا سب سے جلدی اس پہ تھوڑی سی رائے لے لوں, پھر ایک دوسرے ٹاپک پہ بات کریں گے. میں آج کوئٹہ میں تھا, میں چھوٹی سی صرف طاہر اشرفی صاحب سے پہلے مجھے صرف 5 سے 5 سیکنڈز دیجئے گا. میں کوئٹہ میں ہوں, یہاں پر -10 ٹمپریچر کے اندر آج 10 جنوری کے شہداء کے حوالہ سے ہزاروں لوگ موجود تھے, اور وہ سب کے سب کا نقطہ نظر یہ تھا, وہ تقاریر کا ریکارڈ چیک کر لیں, لوگوں کا نقطہ نظر چیک کر لیں, کہ ابھی پریزنٹ سیناریو میں جب تک ہمارے سامنے مکمل منظر واضح نہیں ہوتا. علامہ طاہر اشرفی صاحب, جو بات حامد رضا صاحب کہہ رہے ہیں, سر دیکھیں کچھ حلقے ہیں جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, ان کی رائے ہے. اگر ان سب کو اس حوالے سے مطمئن کرنا ہو تو بتائیے کیسے کریں کہ ہم اس طرح کے جو اثرات ہیں اس سے محفوظ رہیں گے؟ چھوٹا سا سر, میں یہ آپ سے بھی بات کروں گی. میں پہلی گزارش یہ کروں, پہلی گزارش یہ کروں کہ ابھی جیسے جنرل صاحب نے بھی کہا, میں نے بھی عرض کیا کہ اس اتحاد کے خد و خال اس کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. عمان جو قریب ترین ملک سمجھا جاتا تھا ایران کا, آج عمان اس اتحاد کا حصہ بن گیا. اسی طرح انڈونیشیا, ملیشیا جو ہیں وہ اس اتحاد کا حصہ بننے جا رہے ہیں. کچھ شامل ہو گئے, کچھ شامل ہو رہے ہیں. ایران کے ساتھ خادم الحرمین شاہ سلمان نے ہدایات جاری کر دی کہ ایران کے ساتھ حج اور عمرہ کے مسائل کے اوپر بات چیت شروع کی جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے نا, چیزوں میں آگے بڑھ رہی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی چیزیں سامنے آنے دیں, اور یہ انشاءاللہ مسلم امہ کا الائنس ہوگا. اگر مطمئن کرنے کی, رضامند کرنے کی بات آئے تو کون کرے گا؟ میں ذرا تھوڑی سی بات اس پہ جو کلیریفیکیشن دے دوں حامد رضا صاحب کی بات پہ. پہلی بات یہ ہے کہ اس کا سٹیٹڈ مقصد جو رائٹ فرام دی فرسٹ ڈے, اس کا نہ یمن سے کوئی تعلق ہے, نہ اس کا کسی اور جنگ سے تعلق ہے. یہ صرف آئی ایس اور القاعدہ, یہ دہشت گردی کے خلاف اور مسلمان ملکوں میں, اور شرم کی بات ہے کہ ہمارے ممالک میں دہشت گردی ہوتی ہے, ہمیں امریکہ کو بلوانا پڑتا ہے کہ آگے ختم کراؤ. یہ اس لیے ایک اسلامی اتحاد کی بات آئی ہے. اور اس سے بھی زیادہ شرم کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے لوگوں نے اس کو سیکٹیرین رنگ دے دیا ہے. جن کا قبلہ ایران کی طرف ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. یہ جو باتیں انہوں نے سنی ہیں وہاں پہ کوئٹہ میں, وہ لوگ ہیں جن کا قبلہ ایران میں ہے.
اور دوسرے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنا قبلہ وہی رکھا ہوا ہے اہل سعود کے ساتھ، سعودی حکومت کے ساتھ، وہ باتیں کچھ اور سنا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، جبکہ حقیقت کے نزدیک نہیں آ رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان خدا خدا کر کے کہیں اکٹھے ہونے لگے ہیں اور ایک اتحاد بن رہا ہے جو صرف دہشت گردی کے خلاف ہے، تاکہ غیر آ کے آپ کے ملکوں میں جنگ نہ لڑیں، اور آپ خود ہی ان کی جڑوں پہ مار رہے ہیں کلاڑیاں۔ اس طرح شرم آنی چاہیے۔ سر دیکھیں جو یمن کا ایشو ہے، آپ کو اس پہ ایران اور سعودی عرب کے پتہ ہے نا کہ ڈائریکٹلی ان کے مفادات کا ٹکراؤ ہے، آپ جو بات کریں گے بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ سارے جو رواج جیسے حامد رضا صاحب دے رہے ہیں، یہ کوئی بھی دے رہا ہے، یہ قبل از وقت ہے، جب آ جائے یہاں پہ تو پھر بات کی جائے۔ حامد رضا صاحب فرقہ واریت کا زہر، خدا کا واسطہ فرقہ واریت کا زہر نہ پھیلائیں۔ جی حامد رضا صاحب، مجھے ایک چھوٹی سی بات کرنے کا حق تو ہے نا، میں اپنا ایک پوائنٹ آف ویو تو رکھ سکتا۔ دیکھیں میرا سوال یہ ہے کہ جب رشیا کے خلاف سو کالڈ جہاد کے اندر آپ حصہ بنے تھے اس جنگ کا، اس کے کانسیکوینسز طالبان کی صورت میں آج بھی ریاست پاکستان بھگت رہی ہے۔ وہ داعش جو ابھی پاکستان کے اندر اس طرح فنکشنل نہیں ہے، یہ ہماری ہی حکومت کہتی ہے، ہمارے ہی سیکورٹی فورسز کے ادارے کہتے ہیں۔ جب آپ اس کے اندر ڈائریکٹ فریق بن کے ان کے خلاف وہی کام کرنے کے لیے چلیں گے تو کیا وہ غلطی جو افغانستان میں ہم نے کی تھی اسی صورت کے اندر یہ داعش پاکستان کے اندر کاؤنٹر نہیں کرے گی؟ دوسرا میں ایک بات واضح کر دوں، مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے ایران سے، آپ ایران کو باہر رکھیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ سیریا ایک سنی اسٹیٹ ہے، وہ نہیں ہے اس میں، لیبیا سنی اسٹیٹ ہے، وہ نہیں ہے، عراق سنی اسٹیٹ ہے، وہ نہیں ہے اس کے اندر۔ میں اور اس کا مخالف نہیں ہوں، دیکھیں میری بات کو اس طرح نہ لیا جائے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم ہمارے سامنے اس کے خد و خال تو رکھے جائیں نا۔ وقت آئے گا نا، ریالٹی کیا ہے، مینڈیٹ کیا ہے، وہ وقت آئے گا تو اس کے اوپر۔ رانا صاحب میں بریک لے لوں پھر آپ سے شروع کرتی ہوں۔ اس وقت کے آنے سے پہلے پارس ایک سیکنڈ، شکریہ آپ کا۔ اگر اس وقت کے آنے سے میری پارس ایک سیکنڈ، اگر اس وقت کے آنے سے پہلے، ان خد و خال کے آنے سے پہلے مجھے مخالفت کا حق حاصل نہیں ہے تو ان احباب کو حمایت کا حق بھی حاصل نہیں ہے۔ پہلے وہ احباب وہ چیزیں آ لینے دیں، اس کے بعد جس نے حمایت کرنی حمایت کر لے، مخالفت کرنی۔ اب یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ خد و خال سامنے نہیں آئے، میں مخالفت نہیں کر سکتا اپنے تحفظات کی بنیاد پر، لیکن کچھ لوگ حمایت کر سکتے ہیں اپنے نظریات کی بنیاد پر۔ رشفی صاحب بریک کے بعد پھر کامنٹ کیجئے گا۔ رانا صاحب آپ بھی، اور سر پتہ یہ ساری بحث اس لیے ہو رہی ہے، اس ٹاپک پر ٹاک شوز اور ڈسکشن اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ کے وزراء کے متضاد بیانات کی وجہ سے۔ بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز فیڈ۔ اچھا رانا افضل صاحب، اب پہلے جو پروگرام میں ٹاپک ڈسکس ہو رہا تھا اس کی وجہ بھی وزراء کے متضاد بیانات تھے، اب جس ٹاپک پہ میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ ملٹری کورٹس ہے، یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے، وہی حال ہے سر۔ پہلے کہا جا رہا تھا کہ ملٹری کورٹس کی جو مدت ہے جب یہ ختم ہوگی تو ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی، اس کی ضرورت نہیں ہے، اب اجلاس بلائے جا رہے ہیں۔ سر دو سوال ہیں، ضرورت نہیں تھی تو اب ایکسٹینشن کیوں دے رہے ہیں، ایک بات، اور دوسری یہ کہ اگر ایکسٹینشن دینی ہی تھی تو پہلے سے کوئی اتفاق رائے، کوئی پلاننگ کیوں نہیں کی گئی سر آپ نے؟ دیکھیں پہلے تو مجھے آپ نے پچھلے ٹاپک پہ بالکل وقت نہیں دیا، وہاں پہ خواجہ آصف صاحب کے بیان کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ان کا دوسرا بیان بعد میں آیا، جو دوسرا بیان آ گیا اس کے بعد تو کوئی ابہام باقی نہیں رہا نا، اور بات کلیئر ہو گئی کہ جب ان کے ڈیفنس منسٹر پاکستان آئے تھے تو ان کی خواہش تھی، پھر منع کر دیا سر، ان کی خواہش تھی کہ وہ دیکھیں منع کر دیا تو وہ فائنل آخری بیان جو ہے وہ فائنل بیان ہے، اور اس کے اوپر اب وہ اب آپ بڑھا رہی ہیں اس ڈیمیج کو۔ اچھا ٹھیک، میں بڑھا رہی ہوں سر۔ چلیں اب آپ کا جو موجودہ ٹاپک جب جتنا اس کو ڈسکس کریں گے اس کے اندر سے بال کی کھال اتاریں گے، آگے چلتے ہیں سر۔ جی ملٹری کورٹس، اب دوسری بات جو آپ نے ملٹری کورٹس کی جو بات کی، دیکھیں بات یہ ہے کہ ملٹری کورٹس نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور جب اب ان کو ہم لیجسلیٹ کر رہے تھے، قانون سازی کر رہے تھے، تو جتنے ہیومن رائٹ کی باڈیز اور پولیٹیکل پارٹیز کے شکوک و شبہات تھے وہ سارے غلط ثابت ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ عام لوگوں کے اوپر کوئی زیادتی ہو جائے گی، یہ کورٹ ظلم کریں گے، وہ ایک واقعہ بھی اس قسم کا نہیں ہوا، اور اس کا فائدہ کیا کہ جو ہمارے دہشت گرد ظالم لوگ جو ہیں
وہ خوف زدہ ہیں ملٹری کورٹ سے. ٹھیک ہے اور اگر ان کورٹ کی وجہ سے ہمارا ایک مہینے پہلے آپ کی گزرا کہہ رہے تھے کہ ملٹری کورٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی, اب کوئی ایسی چیز زیر غور نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اب اس چیز کی ضرورت کیسے پڑ گئی سر دوبارہ, جب ضرورت نہیں تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ خواہشات تو بالکل ہم سب کی یہی ہیں کہ ان کی ضرورت نہ پڑے, لیکن اگر اس سے آپ کا دشمن جو دہشت گرد اور ظالم ہے اگر وہ خوف زدہ ہو کے بھاگتا ہے اور اس کو تکلیف پہنچتی ہے اور ہمیں اس کا نقصان کوئی نہیں ہے اور کوئی ہیومن رائٹ وائلیشن نہیں ہوئی, تو گورنمنٹ اس پہ اگر غور کر رہی ہے تو کیا مزہ ہے. بہت اچھی بات ہے. پھر آپ کو کتنا یقین ہے رانا افضل صاحب کہ دوبارہ آپ کو ملٹری کورٹس کے حوالے سے آپ لوگ اتفاق رائے حاصل کر لیں گے؟ کیونکہ ایک تو اس طرح کے حالات نہیں ہیں جو پہلے تھے, دوسرا آپ کے صرف 2 اب اتحادی اس کے خلاف ہیں, اپوزیشن اس کے خلاف ہے. آپ کیسے سب کو اس کی طرف لے کر آئیں گے, راغب کریں گے, فیور لیں گے؟ دیکھیں ہر چیز کی پرفارمنس خود بولتی ہے, اور دوسرا آپ جمہوریت میں میجورٹی سے فیصلہ کرتے ہیں, اگر میجورٹی اس کے اوپر ووٹ دے گی تو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ویسے آپ نے پرفارمنس کی بات کی کہ خود بولتی ہے, رانا ثناء اللہ صاحب کے نزدیک تو کوئی پرفارمنس ہی نہیں ہے اس کی. سر ویسے ایک اور بات, رانا صاحب جب یہ ملٹری کورٹس قائم کی گئی تھی سر, اس وقت کہا گیا تھا کہ 2 سال کے اندر جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کو مضبوط بنایا جائے گا, اس کی کمزوریوں کو دور کیا جائے گا. سر یہ بتائیے یہ سب کچھ کیوں نہیں ہو سکا؟ آپ لوگوں نے اس وقت میں کتنی جوڈیشل ریفارمز کر لی ہیں سر؟ دیکھیں ان کو ایکسٹینڈ کرنے کا اور آپ کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو مضبوط کرنا, یہ 2 الگ چیزیں ہیں. ڈیفینیٹلی پنجاب گورنمنٹ محسوس کرتی ہے کہ انہوں نے مضبوط کیا ہے اور وہ ہینڈل کر سکتے ہیں, لیکن مرکزی حکومت کو دیکھنا ہوگا کہ کیا پاکستان پورے میں یہ صورتحال ہے, اور مرکزی حکومت اگر اس کو اوور رول کرنا چاہتی ہے باقی صوبوں کی حکومتوں کو اور ایک ایسا فیصلہ کرنا چاہتی ہے تو اس کو اس کا حق حاصل ہے. علامہ طاہر اشرفی صاحب, یہ جو ملٹری کورٹس ہیں سر اپنے قیام کے مقاصد کیا حاصل کر سکی ہیں, اور اگر آپ کے خیال میں انہوں نے مقاصد حاصل کر لیے ہیں تو پھر اس کی مخالفت کیوں کی جا رہی ہے, اور یہ کون لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ فوجی عدالتوں کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی. جی پہلے اس پہ جائیے. وہ اس لیے آئی تھی کہ آپ کا عدالتی نظام, آپ کا پولیس کا سسٹم, یہ ساروں کی ٹانگیں کانپ رہی تھی, اس لیے فوجی عدالتوں کی ضرورت پیش آئی تھی. کیا آج وہ آپ نے ٹھیک کر لیا ہے؟ یہی سوال ہے. اگر تو کر لیا ہے تو نہ توسیع کریں, اور اگر نہیں کیا آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں تو پھر جناب مہربانی کریں اس کو چلنے دیں آگے. کوئی بھی جمہوریت میں جمہوریت پسند نہیں چاہتا کہ فوجی عدالتیں بنے, لیکن کوئی بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ جب ٹانگیں کانپیں اور دہشت گردوں کو اور انتہا پسندوں کو کھلی چھٹی دے دی جائے اور عدالتیں ان کی ضمانتیں لے لیں اور پولیس کہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, تو پھر آپ کے پاس رستہ کیا ہے؟ علامہ صاحب ایک اور بات بھی ہے سر, کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس کی, علامہ صاحب جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں نا, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مذہب کے نام پر ہونے والی دہشت گردی ہے نا, ان ملٹری کورٹس کو صرف اس تک محدود کر دیا گیا ہے. کیا آپ بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں؟ چونکہ کیسز تو وزارت داخلہ بھیجتی ہے نا. سر اعتراض کرنے والے کہہ رہے ہیں جو کراچی میں دہشت گردی ہے یا اس کی ریلیٹڈ جو کیسز ہیں وہ کیوں نہیں بھیجے ملٹری کورٹس میں, کیا وہ دہشت گردی نہیں ہے؟ دیکھیے مسئلہ ہمارا یہ ہے, یہ پورا قومی ایکشن پلان جو ہے نا, انہوں نے داڑھی, پگڑی, مدرسہ, مولوی اس تک رکھا ہوا ہے. ابھی ایک انہوں نے چھاپا لگایا ہے چناب نگر میں جہاں سے اتنا غلیظ لٹریچر ملا ہے, صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں, مختلف مذاہب کے خلاف. ایک امریکی بیان آیا ہے اور سب کی ٹانگیں کانپ رہی ہے, نہ آگے کوئی کاروائی ہوئی نہ پیچھے ہوئی. وہ قومی ایکشن پلان وہاں سے واپس ہو گیا. تو جب آپ یہ کریں گے تو اس پر کون اعتماد کرے گا, اس پر کس کو جو ہے وہ اعتماد رہے گا؟ اور پھر قومی ایکشن پلان میں جو کچھ تھا اس پہ کتنے فیصد عمل ہوا ہے؟ ٹھیک ہے جنرل صاحب, صوبہ پنجاب میں تو پھر کچھ بہتر ہوا ہے, باقی جگہ کا تو برا حال ہے. بس وہ کہا جاتا ہے نیشنل ایکشن پلان مدارس کے دروازے تک جا کے رک جاتا ہے. جنرل امجد شعیب صاحب, سر ISPR کے مطابق 2 سالوں میں ملٹری کورٹس میں 274 کیسز گئے, 113 جو ہیں ان کو عمر قید ہوئی, 161 کو سزائے موت دی گئی, جن میں سے صرف 12 کو سزائے موت دی گئی ہے. یہ کارکردگی, یہ اعداد و شمار کیا ملٹری کورٹس کے لحاظ سے تسلی بخش ہیں؟ یہ وہ امپیکٹ ہے جو نہیں پارس, یہ مسئلہ یہ ہے کہ جس شکل میں ہم اس کو چلا رہے ہیں وہ نہ ملٹری کورٹس ہیں اور نہ ہی وہ سول کورٹ ہے. کیا ہے ہم نے کھچڑی پکائی ہے, اور اس میں ملٹری کورٹس اپنا کام کر کے جو بھی بیسک عدالت وہ جب سزا دیتی ہے تو اپیلٹ کورٹ بھی آرمی کا ہوتا ہے, اور وہ ایک ریجن کے لیے مقرر کیا جاتا ہے, ایک میجر جنرل اس کا انچارج ہوتا ہے اور وہ سنتا ہے اپیلیں,
اور اس کی بنیاد پہ وہ فیصلے کرتا ہے. سر پھر اس کو ہم فوجی عدالتیں اب وہ وہاں پہ اپیل ختم کر کے ہم نے ادھر کر دی اور ہائی کورٹ کو دے دیا, ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ دے دیا. اگر یہ لوگ 149 ابھی جو پیچھے جن کی جو اپیلوں میں گئے ہوئے ہیں, اگر یہ 5-6 سال اسی طرح پڑے رہیں, کیونکہ میں نے نہیں سنا کسی کی تاریخ لگ رہی ہے, شاید کورٹ ریلکٹنٹ ہیں یا مصروف ہیں, ان کے پاس کام بہت ہے, کیونکہ بات وہیں آ جاتی ہے. اگر وہ کیس سنتے شروع میں تو تب بھی ٹانگیں کانپتی, یا وہ جو گواہ یا پولیس اور یہ جو کچھ بتا رہے ہیں اشرفی صاحب, وہ پرابلم اپیل کے وقت بھی آ سکتی ہے. اور اگر وہ اپیل کو جان چھڑائیں اور اسی طرح لٹکی رہے اپیلیں, تو یہ یا جیلیں توڑ کے نکل جائیں گے, یا دہشت گرد ہیں وہ آ کے ان کو ویسے چھڑا جائیں گے. بنیادی حقوق کا تحفظ بھی تو کرنا ہے نا سر. بس بنیادی حقوق ہی کرتے رہے آپ تحفظ, باقی تو ہم سارے جو مرنے والے ہیں لوگ یہاں پہ, ان کے تو حقوق ہے ہی نہیں. سر پھر یہ ان کے حقوق تو دیکھیں نا, ان کے حقوق تو جو ہمارے یہ ہیومن رائٹس کے لوگ ہیں, ان کے سامنے مرنے والوں کے تو حقوق ہے ہی نہیں. جو بے گناہ ریڈی والا صبح گھر سے نکلتا ہے کہ میں جا کے صبح کی کمائی کر کے دیہڑی لے کے گھر جاؤں, اور ایک ہی کمانے والا, اور وہ جب گھر نہیں پہنچتا اس کی لاش پہنچتی ہے, تو اس کا تو حقوق ہے ہی نہیں. حقوق دہشت گرد کے سارے ہیں, اس لیے کہ وہ امریکہ نے پیدا کیے ہیں. ان کے حقوق سارے موجود ہیں, اس لیے کہ وہ امریکہ کی جنگ کی وجہ سے یہاں آئے ہیں. یہ ہمیں سوچنا ہوگا. خدا را اپنی قوم پہ رحم کریں کہ یہ کم از کم معاملہ چلنے دیں. پہلی بات یہ دیکھیے, مستقل حل نہیں ہے سر. نہیں ہے, نہیں. اگر یہ اتنی بے اثر ہے تو یہ قائم کیوں کی گئی تھی؟ دیکھیے حکومت کے اپنے مسئلے ہوں گے. دیکھیں حکومت کو جوڈیشل ریفارم, دوسری عدالتوں کو مضبوط کرے نا, جوڈیشل ریفارمز حکومت کو کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, اب نہیں کی تو کوئی مسئلہ ہوگا, مجھے نہیں اس کا علم, وہ رانا صاحب بہتر بتا سکیں گے. لیکن ایک چیز واضح ہے کہ اگر مثال کے طور پہ جوڈیشل ریفارمز ابھی نہیں ہوتی, تو کیا ہم باقی دنیا کو اس کے رحم چھوڑ دیں رحم و کرم پہ دہشت گردوں کے؟ شارٹ کٹ سے دہشت گردی تو ختم نہیں ہوگی نا. غلط فہمی کیا پھیلائی گئی ہے؟ غلط فہمی یہ پھیلائی جاتی ہے کہ جی فوجی عدالتوں میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, ٹھیک ہے, بڑا شفافیت نہیں ہے, انصاف نہیں ہوتا. اچھا پہلی بات تو یہ کہ فوجی عدالتیں, ہم جب فوجی ہیں سارے, ہمارے ٹرائل وہی عدالتیں کرتی ہیں. اچھا ہم انسان نہیں ہیں, ہمارے حقوق نہیں ہیں کیا؟ ہمیں وہاں پہ ایسے رکھا دیا جاتا ہے. اگر فوجی عدالتیں انصاف نہ کرتی ہوں ہمارے ساتھ, تو فوج میں تو بغاوت ہو جائے, فوج تو چل ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے, میں کامنٹ حامد رضا صاحب سے لے لوں. سر ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے, آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں. حامد رضا صاحب, یہ جو ملٹری کورٹس ہیں سر, یہ کیوں ضروری ہیں؟ اور جو ابھی جنرل صاحب کہہ رہے تھے, تو کیا خیال ہے کہ ملٹری کورٹس یونیفارم طریقے سے چل رہی ہیں سر, کام کر رہی تھی؟ پارس مجھے صرف 1 منٹ دیجیے گا. جی پلیز. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری کورٹس آج اس وقت ضرورت اس لیے ہیں کہ ہماری جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے یہ جوڈیشل ریفارمز لانے میں مکمل طور پہ ناکام ہوگی, اور ناکام نہیں ہوئی, یہ لانا چاہتی نہیں ہے, ان کی ول نہیں ہے. کیونکہ جب یہ جوڈیشل ریفارمز لائیں گے تو اس میں پھر رانا ثناء اللہ کے لیے پاسبل نہیں رہے گا کہ وہ دہشت گردوں کی سرپرستی کرے, اس میں پھر شاید چودھری نثار صاحب کے لیے بھی پاسبل نہیں رہے گا کہ وہ دہشت گردوں سے ملاقاتیں کریں, کیونکہ عدالتوں میں کیس جائیں گے. تو وہ ان کی ول ہی نہیں ہے جوڈیشل ریفارمز کی, اور ہماری سول جوڈیشری کے اندر یہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ دہشت گردوں کے کیس سن سکے. جو فوجی عدالتوں کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا, جو چودھری نثار نے ملاقات کی ہے جناب, آپ کے شیڈیول 4 جو لوگ شامل ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی ہے, ان کے نام شیڈیول 4 میں ہیں. مجھے یہ پتا ہے کہ ان کی جماعت کل عدم ہے اور ان کے نام شیڈیول 4 میں. پارس مجھے جب دیکھیں میں ان کی گفتگو میں بولا نہیں, یہ بیسک مینرز ہیں. آپ جیسے سب لوگوں کی موجودگی میں کوئی خفیہ ملاقات نہیں ہوئی, آپ جیسے لوگوں کی موجودگی میں ہوئی ہے. جو آخری بات آپ سے کر لوں, جو میں آخری بات اپنی کمپلیٹ کر لی, ران صاحب میں آپ کی گفتگو میں بولا نہیں تھا, میں نے آپ انٹرفیئر نہیں کیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں فوجی عدالتوں کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے کہ کیس کی جو اپیلنٹ ہے وہ سول کورٹس دوبارہ بنا دی گئی ہیں. اب جن لوگوں کو فوجی عدالتوں نے سزائیں دی ہیں ان کی اپیلیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں چلی گئی ہیں, وہ 5 سال 7 سال چلیں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں. ٹھیک سر, بہت شکریہ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.